जनाब मसीह के क़ुद्दूस और बहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्रामों का ये सिलसिला, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, बड़ा ही खूबसूरत उन्वान जिसके ज़रिए से हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के ज़हनों, सोचों, ख्यालों में जो भी फैलसीज़ हैं कलाम मुक़द्दस के हवाले से, मसीही अक़ायद के हवाले से, उनको दूर किया जा सके। और ये सवाल जो कि अक्सर लोगों के जहन में होता है, मैं मसीही क्यों नहीं हुआ, हम प्रोग्राम के सिलसिले में कड़ी ब कड़ी, हिस्सा ब हिस्सा इस उन्वान पर बात कर रहे हैं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं ज़फ़र इकबाल साहब का कि जिनकी वजह से ये उन्वान हम तक पहुंचा, क्योंकि उन्होंने बहुत से क्वेश्चंस फेसबुक पर पोस्ट किए और हमने सोचा कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से इन बहुत सारे गलत फहमियों का या बहुत सारे सवालात का जो है अहाता कर सके अपने प्रोग्राम में। सवालात पर बात करने के लिए खुशामदीद कहूँगी प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। और इस सिलसिले में जो पहला सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, वो ये है कि क्या मसीहियत में जनाब मसीह की बॉसस का वाहिद मकसद लोगों को गुनाहों की सज़ा से निजात दिलाकर हमेशा की ज़िंदगी दिलाना था, कि ऐसा ही था? आप इस बारे में क्या कहेंगे? शुक्रिया, आपका सवाल बड़ा गहरा है। पहली बात तो ये बताऊं कि मसीह यसु की आमद अव्वल का मकसद लोगों को उनके गुनाहों की सज़ा से निजात यानी कफ़ारा था। इससे तो हमें इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये वाहिद मकसद नहीं था। इसके अलावा भी मकासद थे, मैं बयान करता हूँ। तो चले, हम इस बात के लिए उनके शुक्रगुज़ार हैं ज़फ़र इकबाल साहब के कि उन्होंने ये तो एडमिट किया कि मसीह यसु की आमद का ये मकसद था, लेकिन ये वाहिद मकसद नहीं था। मसीह यसु ने मसीही मिशन का इजरा किया। मसीही मिशन ये है कि जब मसीह यसु ने कफ़ारा दे दिया तो ये कफ़ारा अक़वाम आलम के लिए अपॉर्चुनिटी थी। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये अक़वाम आलम के लिए ये निजात था। तो मसीही मिशन ये था कि अपने शागिर्दों को 3.5 साल इस मकसद के लिए तैयार करके ये मिशन उनको सौंपा कि अब मिशियो एक्लीज़ी जो है ये आपकी ड्यूटी है और आने वाली नस्लों की ड्यूटी है, ये आपने करना। सही। तो मसीह ने अपना जो काम था कफ़ारे का वो कर दिया, लेकिन ये जिम्मेदारी शागिर्दों के कंधों पर डाली और उनको इसके लिए तैयार भी किया, और उसके बाद हमारे कंधों पे भी। जी जी बिल्कुल, आने वाली नस्लों के लिए। देन एक और मकसद, टू सेट द किंगडम ऑफ गॉड। इस दुनिया को मसीहियों ने 2 हिस्सों में तकसीम किया, किंगडम ऑफ सेटन, किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ सेटन दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ पर बसने वाले लोग अबलीस के इशारों पर चलते हैं या अबलीस का सिक्का चलता है। सही। और किंगडम ऑफ गॉड वो हिस्सा है जहाँ पर लोग खुदा का हुक्म मानते हैं, अबलीस के इशारों पर नहीं चलते, मसीह को अपना खुदावंद और बादशाह मानते हैं और निजात दहिंदा मानते हैं। तो ये किंगडम ऑफ गॉड दिन ब दिन जैसे इंजील की मुनादी की जाती है ये बढ़ती चली जा रही है, और जैसे किंगडम ऑफ गॉड बढ़ती चली जाती है किंगडम ऑफ सेटन सुकड़ती चली जाती है। तो मसीह यसू के आने का ये मकसद भी था। एक और मकसद, इस्तिस्ना 18वें बाब में खुदा ने बनी मूसा को ये कहा कि मैं तेरी मानद एक नबी बर्पा करूँगा। सही। और ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो कोहे हुर पर की गई थी। दैट इज़ एन अदर पर्पस। और ये पर्पस ये है कि लोग खुदा को देखना चाहते थे, और इवन जब यसु मसीह इस दुनिया में आ गया उस वक्त भी लोगों ने कहा कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। और उससे 600 साल बाद हज़रत मोहम्मद से भी लोगों ने यही मुतालबा किया, सूरा बनी इसराइल की 90 आयत, कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। अच्छा, जी जी ये। और इलामा इकबाल का शेर आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर शेर है कि कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। तो ये दुनिया की, अक़वाम आलम की, इंसानों की देरीना ख्वाहिश थी कि वो खुदा को रूबरू देखना चाहते हैं। और रूबरू देखने का एक ही तरीका था कि खुदा तजस्सुम लेके इंसानी शक्ल में उनके सामने खड़ा हो जाए। तो एक पर्पज़ ये भी था। तो ये कह देना कि मसीह यसू की बोसस का वाहिद मकसद था कि लोगों को गुनाहों से निजात देना, अगरचे ये सबसे बड़ा मकसद था, अव्वलीन मकसद था।
ایک اور بات بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے انبیاء کے ذریعے کلام کیا، اور بے شک انبیاء کرام نے وہ میسج پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی یا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بھی جو پیغام دیتا ہے یا جس کا اصل پیغام ہوتا ہے، جب تک وہ بنفس نفیس جا کے پیغام نہ پہنچائے تو وہ بات نہیں بنتی۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اس لیے خدا نے کہا کہ اگلے زمانہ میں اس نے طرح بطرح اور حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانے میں بنفس نفیس کلام کیا۔ یہ میں اس کو کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں، ریفریز کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ضروری تھا کہ خدا بنفس نفیس کلام کرے۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ لیں کہ اتمام حجت انہوں نے کر دیا، لو اب آپ کے پاس کوئی ہیلا، کوئی بہانہ نہیں ہے، نہیں رہا۔ صحیح۔ تو یہ ساری باتیں مسیح یسوع کے اس دنیا میں آنے کی وجوہات تھیں۔ صحیح، ٹھیک۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ نظریہ نجات میں ایمان لانے کی شرط احمقانہ ہے، کیونکہ خدا جو بھی انتظام اس کائنات کے لیے کرتا ہے وہ تو بلا تفریق سب کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے کہ سب لوگ ایمان لائیں اس پہ، نجات کے اس منصوبے پہ۔ یہ بات جو ظفر صاحب کر رہے ہیں یہ جنرل بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ہم دور سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے چونکہ سائنس پڑھی ہے تو آپ کو پتہ مائکروسکوپ بھی استعمال کی ہوگی۔ ایک ہوتا ہے فوکس، وہ جنرل فوکس ہوتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، ایک فائن ٹیوننگ ہوتی ہے، پہلے ٹیوننگ ہوتی ہے، اس میں بڑا نظر آتا ہے، لیکن اس کو فائن ٹیوننگ جب ہم کرتے ہیں تو وہ باریک سے باریک چیزوں کو بھی الگ کر کے دکھا دیتی ہے۔ تو ہمیں چیزوں کی فائن ٹیوننگ کر کے دیکھنا ہے، فائن اور شارپ فوکس کر کے دیکھنا، پھر ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ جو ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا اپنے انتظام کو سب کے لیے یکساں طور پر روا رکھتا ہے، بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن آدھی ہے۔ شارپ فوکس نہیں انہوں نے کیا کہ شارپ فوکس کریں تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں، یہ نہیں ان کو پتا۔ جنرل ریویلیشن جو ہے، دو ٹرمز یاد رکھیے گا، جنرل ریویلیشن اور جنرل بلیسنگز۔ ٹھیک، جنرل جو ہے وہ سب کے لیے، وہ جانور کے لیے بھی آکسیجن ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، پودوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، سورج بھی، روشنی بھی، یہ سب کے لیے یہ جنرل ہے۔ لیکن اچھا، تو اسپیشل ریویلیشن جو ہے نا، یہ انبیاء کرام کو ہی ہوتا تھا، یہ عام آدمیوں کو نہیں ہوتا تھا، ہر بندے کو تو نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ اس بات میں وہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے شارپ فوکس کیا نہیں یا کرنا پسند نہیں کرتے۔ بلیسنگ بھی اسی طرح ہے، جنرل بلیسنگ تو واقعی سب کے لیے، اس میں کوئی کیا کہتے ہیں کہ ڈفرنس نہیں ہے، لیکن اسپیشل بلیسنگ اسپیشل لوگوں کے لیے۔ مثلا خدا نے جب قوم کو چنا تھا تو دیٹ واز اے اسپیشل بلیسنگس جو بنی اسرائیل پر کی گئی۔ صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے ان کو پھر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایمان بھی اسی طریقے سے ہے کہ بلا تفریق یہ نہیں ہے، اس میں جو ایمان لاتا ہے اس کے وہی اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے، یہ سب کے لیے اوپن نہیں ہے۔ اوپن ان معنوں میں تو ہے کہ اس کے پاس اپرچونٹی سب کے پاس ہے، لیکن اپرچونٹی کو جو اویل کرے گا وہی فائدہ اٹھائے گا۔ صحیح۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ داتا دربار پہ جو کھانا وانا ہے، چاول ہے، بریانی ہے، دیگر چیزیں فری بٹتی ہیں، لیکن کیا وہ سب کو فری ملتی ہیں؟ نہیں، ملے گی کس کو؟ جو وہاں جائے گا اور لائن میں لگے گا اس کو ملے گی۔ خدا کی بلیسنگز بھی جو اسپیشل بلیسنگز ہے وہ مشروط ہے آپ کے مانگنے سے اور آپ کے ایکٹ کرنے سے، تو خدا نے اس طریقے سے رکھا ہے۔ تو یہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ احمقانہ شرط ہے ایمان کی نہیں، الہی قوانین جو ہیں ان میں سزا و جزا کا تصور ہے، تو خدا اینڈ میں بھیڑوں کو اور بکریوں کو الگ الگ کرے گا۔ تو اگر سب کے لیے ایک جیسی بلیسنگز ہوں اور ایک جیسے ہی حالات ہوں تو پھر وہ خدا ان کی عدالت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا، نجات کے بارے میں جس طرح ظفر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ جنرل ہے، سب کے لیے ہونی چاہیے، اوپن ہونی چاہیے، یہ یونیورسلزم والے
ایسا سوچتے ہیں کہ خدا ہر کسی کو نجات دے دے گا. دیکھیں اپرچونٹی سب کے لیے ہے لیکن نجات ملے گی کس کو؟ جو اپنے آپ کو اویلیبل کرے گا, اپنی لائف کو اس سسٹم کے ساتھ, اس نظام کے ساتھ کنفارم کرے گا. کنفارم کرے گا تو پھر ہی ملے گی نا. صحیح. اچھا, ایمان کی بات آپ سن لیں کہ ایمان کی شرط کیوں ہے. دراصل ایمان کی جو شرط ہے یہ خدا کے قوانین جو ہیں ان کی آپ کہیں کہ ان کے لوازمات میں سے ایک ہے. مثلا میں آپ قوانین بتاتا ہوں, یہ الگ سے نہیں کوئی آ گئی ایمان کی شرط. ایمان کی شرط شریعت کی تکمیل ہی ہے. صحیح. کیسے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے, جس نے بھی گناہ کیا وہ گناہ گار ہے اور موت اس کی سزا ہے. اور سزا سے بچنے کے لیے, معافی حاصل کرنے کے لیے اس کو توبہ کی ضرورت ہے, لیکن وہ بغیر خون بہائے معافی ملتی نہیں ہے. یعنی اس کے لیے کفارے کی ضرورت ہے. اور کفارہ یہ ہے کہ انسان کفارہ بھی دے اور برے کا خون بھی بہے اور وہ معافی بھی مانگے اور توبہ بھی کرے. اور جو ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں, ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ہم نے گناہ کیا, ہماری مزدوری موت ہے, لیکن اگر ہم مسیح یسوع نے ہماری خاطر کفارہ دے دیا تو وہ جو موت جس کے بغیر معافی نہیں ملتی, جس کے خون بہائے کے بغیر معافی نہیں ملتی, وہ کام یسوع مسیح نے کر دیا اور اپنی آزاد مرضی سے کیا کہ میں موت اپنے سر پہ لیتا ہوں. اور آپ صرف ایمان لائیں کہ ہم گناہ گار تھے, ہم اپنی ذات میں نہ تو معافی حاصل کر سکتے ہیں, نہ نجات حاصل کر سکتے ہیں, نہ ہمارے ایمان اس قابل ہیں کہ اس کے ذریعے میں نجات مل سکے. لیکن جو موت مسیح یسوع نے ہماری خاطر لی, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری گردن کٹنی چاہیے تھی, ہمارا خون بہنا چاہیے تھا, لیکن مسیح نے بہایا. ہم ان کے شکر گزار ہیں. یہ خدا کا فضل ہے, یہ خدا کا رحم ہے, اور یہی کفارے کی غرض و غایت ہے. ٹھیک, صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا الہی منصوبہ ہے کہ ہر شخص کو اس میں شامل ہونے کا حق نہیں دیا گیا, کہ ایسا ہی ہے کہ ہر شخص اس میں شامل نہیں ہو سکتا؟ جس طرح ظفر صاحب بہت ساری فیلسیز کا شکار ہیں, اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی بہت سارے, جب میں ان سے بات چیت کرتا ہوں تو وہ فیلسیز کا شکار ہوتے ہیں. اپنی طرف سے بڑا چھانٹ کے سوال لاتے ہیں, لیکن دراصل وہ فیلسی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک فیلسی ہے کہ الہی منصوبہ ہر شخص کو اس میں شامل ہونے کا حق نہیں دیتا. یہ منصوبہ جو ہے یہ اوپن ہے, یہ سب کے لیے. تو بلکہ یوحنا 3:16 میں جو میں نے بتایا تھا کہ ہر شخص کو حق دیا گیا ہے, میں نے آیت ابھی کوٹ کیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ اقوام عالم کے لیے, ہر شخص کے لیے, آنا چاہے کوئی بھی, ایمان شرط ہے. ایمان لائے تو اس کو نجات مل سکتی ہے. اور پھر آپ نے بائبل میں یہ بھی پڑھا ہے کہ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو اب یہ کہنا کہ یہ حق سب کو نہیں ہے, یہ حق سب کے لیے ہے. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ان کے لاشعور میں کوئی چیز چل رہی ہے جس کا اس سوال میں تو کم سے کم انہوں نے نام نہیں دیا. وہ اسلامی نظریہ ہے مسئلہ جبر و قدر, کہ پہلے سے یہ طے شدہ ہے اور وہ کچھ کے لیے ہے کچھ کے لیے نہیں ہے. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو لیکن میں اس کا بھی جواب دے دوں بائبل سے آپ کو. آپ پہلا تموتھیوس عہد نامہ جدید میں پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 3 اور 4 آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے. یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. کیا خدا چاہتا ہے جی؟ کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. اب کوئی جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے چلنا چاہے, اپنے کان بند کر لے, تو اس کا تو ہمارے پاس علاج نہیں ہے. لیکن جو سننا چاہتا ہے تو خدا کی یہ خواہش ہے, خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ ہر ایک انسان سچائی تک پہنچے. صحیح. ہاں بے شک. نجات کو کسی فرد کے ارادہ یا اختیار پر موقوف نہیں رکھا. وہ کہتے ہیں آگے کہ بلکہ روز اول سے ہی تقدیر کے ذریعے طے شدہ ہے کہ کون کون نجات پائے گا. میرا خیال ہے جو آپ بات کر رہے تھے اب انہوں نے آگے اپنے سوال میں پوچھ ہی لیا. ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. پہلے میری زندگی کا یہ تجربہ ہے
کہ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں اور وہ جو سوال پوچھتے ہیں اس میں کم سے کم 16-17 فقرے ہوتے ہیں. صحیح. جب وہ پہلا یا دوسرا فقرہ بولتا ہے تو میں کہتا ہوں رک جائے، آپ کا سوال میری سمجھ میں آ گیا. صحیح. تو ان کا بھی سوال یا انٹینشن تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بات کیا کرنے جا رہے، وہی بات انہوں نے کر دی. جس کا ذکر آپ کر بھی چکے ہیں کہ یہ اپنے ایک عقیدے کو جو ہے یہاں پہ بھی فٹ کرنا چاہتے ہیں. جی یہی مسئلہ. اب مسئلہ جبر و قدر جو ہے یہ مسیحی نظریہ نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی جو لوگ مسئلہ جبر و قدر یا پری ڈیسٹینیشن پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی فیلسی کا شکار ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. بہرحال مسیحی دنیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتی سوائے ایک فرقے کے، کیلوینسٹ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اچھا. ہاں، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اس کو بھی چیلنج کیا. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی کیلوینسٹ میرے سے بات کرے، میں اس کو جواب دوں گا. اور بھی خدا کے خادم ہیں جنہوں نے کیلوینسٹ کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہیں. تو ڈی اے کارسن نے 9 ایسی چیزیں بتائی ہیں بائبل سے جو انسان کی فری ول ثابت کرتی ہیں، اور اگر فری ول ہے تو پھر پری ڈٹرمینیشن نہیں ہے. صحیح. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو میں اچھا کیلوینسٹ کی بات ہے تو یہ میرا جو جواب ہے یہ کیلوینسٹ کو بھی پہنچے، ظفر اقبال صاحب کو بھی پہنچے، اور اسلامی دنیا کو بھی پہنچے. صحیح. ہم بات کرتے ہیں، لیکن مسئلہ جبر و قدر ایک دفعہ پھر بتاؤں کہ یہ خالصتاً اسلامی نظریہ ہے. ابلیس نے جب آدم کو بنانے لگے تو اس نے کہا کہ بھائی یہ اس کو نہ بناؤ، یہ دنیا میں فساد پھیلائے گا. اچھا. جی قرآن مجید میں لکھا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ فساد پھیلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ پری ڈیسٹینیشن کا نظریہ ادھر سے آیا. صحیح. تو اور بھی باتیں ہیں لیکن میں نے اشارتاً بتا دیا. ہمارے ہاں ہیومن چوائس ہے، فری ول ہے، اور خدا کا جو سب سے خوبصورت گفٹ انسان کے لیے وہ فری ول ہے. صحیح. یہ جو کہتے ہیں کہ اس کو اپنی شبیہ پہ بنایا گیا، شبیہ پہ بنانے کا مطلب کہ خدا کے اپنے پاس فری ول ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ نہیں کرتا. اسی کو فری ول کہتے ہیں. کوئی مشین فٹ نہیں ہے خدا کے اندر، روبوٹ نہیں ہے. روبوٹ نہیں ہے. خدا اگر چاہتا تو ہمیں بھی روبوٹ بنا سکتا تھا، لیکن خدا نے ہمیں فری ول دی ہے. اور یہ میں نے بتایا کہ یہ خوبصورت گفٹ ہے انسان کے لیے. میں آپ کو بائبل سے چند باتیں بتاؤں گا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہمیں فری ول دی ہے، روبوٹ نہیں بنا. استثناء 30ویں باب کی 19 آیت پڑھیں، ویری اسپیشل. لکھا ہے کہ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے خلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو، 2 چیزیں، زندگی اور موت کو، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا. ہمارے آگے رکھ دیا. نو اٹس آور اون چوائس. ہم برکت لینا چاہیں یا ہم لعنت لینا چاہیں، ہماری اپنی مرضی ہے. ہم زندگی لینا چاہیں، ہم موت لینا چاہیں، ہماری اپنی مرضی ہے. اسی وجہ سے جو خودکشی کرتے ہیں اپنی آزاد مرضی سے کرتے ہیں. خدا نے نہیں ان کو کہا، خدا نے تو چاہت رکھی ہے کہ میں نے تو تجھے کیا دیا، زندگی دی ہے، تیری مرضی ہے. اسی طریقے سے وائز کی کتاب اگین بڑی خوبصورت بات ہے. 7ویں باب کی 29ویں آیت لکھا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا. کیا کیا؟ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی. یہ اردو میں بندشیں تجویز کی ہیں، لیکن انگریزی میں اس کا جو ترجمہ ہے کہ اس نے سازشیں تجویز کر لی. صحیح. کانسپیریسیز، اس نے اور کام شروع کر دی. تو اس کا مطلب خدا نے یہ نہیں کیا. اگر گناہ میں بھی گرا ہے تو اپنی مرضی سے گرا، یہ اپنی تجویز ہے اس کے. جیسے جو ہے آدم اور حوا، جی، جو ان کی اپنی چوائس تھی. اگین بالکل ایسے ہی ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے کیا. خدا نے ان کے سامنے دونوں چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی تھی. اچھا، پھر یرمیہ 7:31 میں اگین بڑی زبردست بات ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے بیٹوں کو آگ میں جلایا. بنی اسرائیل نے اپنے بیٹوں کو آگ میں جلایا، جس کا نہ تو میں نے ان کو حکم دیا اور نہ میرے دل میں ان کا خیال آیا. صحیح. تو اگر پری ڈیسٹینڈ ہوتا تو پھر تو خدا کہتا بھی آپ کا تو قصور ہی نہیں ہے، میں نے چونکہ لکھ دیا تھا اس لیے آپ اپنے بیٹوں کو آگ میں جلا رہے ہو
اور بتوں کی پرستش کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اور خدا عدالت کیوں کرتا ہے؟ عدالت بھی اسی لیے کرتا ہے کہ اس نے ہمیں چوائس دی ہے، ہم ان افعال کے رسپانسیبل ہیں، اس لیے عدالت ہوتی ہے، اسی لیے سزا اور جزا ہے۔ اور بالفرض اگر چپ ڈلی ہوئی ہے ہمارے اندر تو سزا اور جزا کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کمپیوٹر کو کبھی آپ نے انعام دیا کہ یہ کمپیوٹر بڑا اچھا چلا ہم اس کو انعام دے رہے ہیں؟ صحیح۔ اچھا یہ کمپیوٹر صحیح نہیں چلتا تو اس کو ہم گالیاں دے رہے ہیں؟ بھائی اس کے اندر جو پروگرامنگ ہے اس کے مطابق وہ چلتا، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح ٹریکٹر کار چلتے ہیں، ان کے گیئر لگتے ہیں، اب جو گیئر اس کے اندر ہیں وہ اسی سپیڈ سے بھاگے گا، اس سے زیادہ سپیڈ وہ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر بلٹ ان چیزیں ہیں۔ تو ہمیں خدا نے جو سب سے زیادہ خوبصورت گفٹ دیا ہے وہ فری ول ہے۔ صحیح۔ اس لیے نظریہ جبر و قدر جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک اور ہمارے مسلمان دوست جو کرتے ہیں، ہر سال رمضان میں غالباً 27 تاریخ کو رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کو وہ پوری رات جاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سال کی جو ہماری تقدیر ہے آج رات لکھی جائے گی، تو جاگ کے خدا سے کرتے ہیں کہ ایسے لکھ دے، ایسے لکھ دے۔ وہ نعت بھی سنی ہوگی کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے، جیسے کلرک کو ڈکٹیشن نہیں دے رہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے اور اسی وجہ سے ہماری عدالت بھی ہوگی۔ تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے جو ایسا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، صحیح۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے کسی شخص کو شروع ہی سے چن لیا تھا جبکہ دیگر کو نااہل سمجھ کر غیر منتخب رکھا، تو پھر وہ نجات کے منصوبے سے مستفید کیسے ہو سکتا ہے؟ اگین وہی بات ہے جو پہلے بات کی تھی، وہی بات کی ہے کہ وہ پری ڈیسٹینیشن کے نظریے کو، جبر و قدر کے نظریے کو، قسمت کے نظریے کو مانتے ہیں یا ہم پہ فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی بندہ انصاف پسند ہو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اسلام کے اندر یہ ان کے ایمان کا چھٹا رکن ہے، مسئلہ جبر و قدر۔ ہمارا تو ایمان کا ایسا نہیں ہے، ہمارے آپ عقیدے میں دیکھیں، رسولوں کے عقیدے میں ہے کہ جی ہم مسئلہ جبر و قدر پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا نے ہماری تقدیر کو پہلے سے لکھ دیا ہے، اس لیے جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے۔ ایسا آپ کو ہمارے عقیدے میں نہیں نظر آئے گا، یہ سب اسلامی نظریات ہیں۔ تو آپ کو تو پہلے بڑے غور سے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اعتراض آپ نہ ہی کرتے، کیونکہ یہ تو آپ پہ جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کر دیا۔ یہ جو چناؤ ہے کہ پہلے سے خدا نے منتخب کر دیا، یہ ان کو بھی، کیلونسٹ کو بھی یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں۔ دیکھیں جو یہ خدا کا فور نالج ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اور جو نیو ٹیسٹامنٹ میں جو الفاظ، جو لفظ استعمال ہوا وہ پروگنوس کو، پہلے سے جاننا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، خدا کو پہلے سے علم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے سے سکیم سیٹ کر دیتا ہے یا لکھ دیتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دراصل خدا کا منصوبہ ایسا ہے، منصوبہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ لیکن ان آدمیوں میں، ان اشخاص میں کوئی ایسا پرزہ فٹ نہیں کیا کہ وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، وہ جا سکتے ہیں، وہ نجات کو قبول بھی کر سکتے ہیں، نجات کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ خدا کے فور نالج کو غلط سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قسمت ہے، نہیں، وہ فور نالج ہے۔ ادروائز خدا نے انسان کو فری ول دی ہے، آزاد مرضی ہے، ہم اپنی آزاد مرضی سے چلتے ہیں۔ اور طوفان نوح کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا، یعنی اس نے غم کیا۔ بھئی اگر یہ پری ڈیسٹنڈ تھا سب کچھ تو ملول ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے بنایا ہی ایسا، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ میں نے بنایا ایسا، ان کو ملول بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اسی طرف لے کے جاتی ہیں کہ خدا نے انسان کو فری ول دی ہے، اسی لیے خدا نے غم کیا کہ بھئی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اشرف المخلوقات بنایا ہے تو یہ اس کو بیہیو کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ دیکھیں خدا نے جب انسان کو سزا بھی دی ہے کہ تو خاک ہے پھر خاک میں لوٹ جائے گا، یہ سزا تھی۔ تو یہ بھی خدا اپنا، آپ سمجھیں کہ اس کو غصہ آیا اس بات پہ، اس لیے کہا تو خاک سے بنایا گیا تو اسی لائق اب جا خاک میں جا۔ تو یہ ساری باتیں فری ول کی طرف لے کے جاتی ہیں۔
میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر ساری چیزیں پہلے سے لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں جیسا مسلمان مانتے ہیں تو پھر خدا کی عدالت بے معنی ہو جاتی ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ میر تقی میر کہتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو ابس بدنام کیا، تو پھر تو ہم بھی میر تقی میر کی طرح یہی کریں گے۔ اچھا، اور بالفرض اگر قسمت والا مسئلہ درست ہے تو پھر تجسم اور کفارے کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ آپ نے تو پہلے سے لکھ دیا ہے تو یہ تو پھر سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی نشے میں گرا ہے تو اس نے کرنا ہی نشہ تھا، تو ہم کسی کو کسی بھی چیز پہ بلیم نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی فلاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم خدا کے منصوبے کے خلاف کام کر رہے ہیں، ابھی خدا نے ایسا لکھا ہوا تو ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں۔ اچھا، انسان کو شخص بنایا ہے، روبوٹ نہیں بنایا، مشین نہیں بنایا۔ یہ آپ پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن میں آپ کی قطع کلامی معافی، لیکن میں ایک آیت کی طرف آپ کا جو ہے وہ دلانا چاہوں گی توجہ، جس میں جناب مسیح فرماتے ہیں کہ جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ تو کیا یہ پری ڈیسٹینیشن کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ وہ اسی طرح کی آیات ہیں جس سے پری ڈیسٹینیشن کا لوگ اندازہ کر دیتے ہیں۔ دیٹس فور نالج آف گاڈ، اور جو فور نالج ہے وہ ٹھیک ہے، خدا کو پتہ ہو سکتا ہے سارا، وہ فور نالج میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ خدا نے منصوبہ ایسا بنایا ہے کہ کچھ پودے تو لگیں گے، بڑھیں گے، جیسے وہ مسیح نے تمثیل کے اندر کچھ جھاڑیوں میں گرے، کچھ ہے، یہ تو اس کو پتہ ہے۔ تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فور نالج کیا چیز ہے۔ آج کل آپ کو ڈاکٹر لیڈیز کے متعلق بتا دیں گے جی بچہ اپریل کی 15 تاریخ کو پیدا ہوگا، ایگزیکٹ بتا دیتے ہیں نا، دیٹ از فور نالج۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ 3 دن پہلے بھی پیدا ہو سکتا ہے، 3 دن بعد میں بھی ہو جاتا ہے، 2 دن بعد میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ فور نالج اور ایکچولی کیا ہو رہا ہے اس میں ہمیں تمیز کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، بہت شکریہ پروفیسر صاحب آج بھی ان تمام فیلسز کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ بہت سی غلط فہمیاں ہم امید کرتے ہیں کہ ظفر اقبال صاحب کی دور ہوئی ہوں گی، نہ صرف ظفر اقبال صاحب کی بلکہ تمام ناظرین کی بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ اور آج میں ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بے شک خدا نے ہمیں بہت سارے ڈفرینٹ گھروں میں پیدا کیا، کسی کو مسیحی گھرانے میں، کسی کو مسلمان گھرانے میں، کسی کو ہندو گھرانے میں، کسی کو کسی گھرانے میں، لیکن یہ ہماری اپنی آزاد مرضی ہے کہ ہم اپنی ان تمام جو بھی جن جگہوں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں ان میں اب تو جو ہے ٹیکنالوجی اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ ہم سچائی تک پہنچنے میں ہمیں بہت سی مدد اور معاون حاصل ہے، جیسے کہ ہماری یہ پروگرام ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کی فری ول کو جگانے میں ضرور کامیاب ہوئے ہوں گے، اور آپ تک اور آپ کے ذہنوں میں اور سوال اجاگر ہوئے ہوں گے کہ اگر میں آج کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور میں نجات سے آج بھی محروم ہوں، تو خدا کے اس الہی منصوبے کے نجات کے اس الہی منصوبے کو مانتے ہوئے، جانتے ہوئے اس منصوبے کو اپنی فری ول کے ذریعے سے قبول کیجئے اور خدا کے گھرانے میں، خدا کی بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے خود کو تیار کیجئے۔ آج کا ہمارا یہ میسیج، آج کی یہ حتمی سچائی ہم آپ تک پہنچانے کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ کے سوالات آپ کی قیمتی آرا کے منتظر رہیں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب آج پھر اس عنوان پر بڑی خوبصورتی سے بات کرنے کے لیے۔ آپ سب کا شکریہ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ مجھے، میری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔